तमाम आने वाले ख़वातीन हज़रात को हम आज के सेशन में खुश आमदीद कहते हैं। पहले आपसे जो दरख्वास्त है वो ये कि अपने मोबाइल्स को आप साइलेंट कर दीजिए ताकि गुफ्तगू के दौरान किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। आज हमने गुफ्तगू के लिए बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प मौजू चुना है। हम सुनते हैं कई तरह के इज़म्स की बात होती है। इज़म्स मतलब एक फ़िलासफ़ी जो कि तो मुझे लगता है कि इंसान के दिल में एक तवक्को होती है या एक ख्वाहिश होती है कि उसको कोई ऐसा इज़म मिले कि जो कि एक लिहाज से कामिल हो। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है कि जितने भी ये इज़म्स हैं ये किसी न किसी ख़ास ज़ाविये से दुनिया को हमें दिखाते हैं। और जो आज जिसका हमने इंतखाब किया इज़म का वो है पोस्ट मॉडर्निज़म। और इसकी तो सबसे ज़्यादा ये जो है दिमाग को चकराने वाला इसलिए है कि ये कहता है कि कोई सच्चाई दूसरी सच्चाई से बड़ी है ही नहीं और कोई बयानी कुछ किसी दूसरे बयानी पे बरतरी हासिल ही नहीं। तो जब हम पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में सुनते हैं या उसके नहीं सुनते तो हमारे जहन में बड़े सवालात जन्म लेते हैं और एक हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये क्या बात हो रही है। तो आज हमने जो मौजू के ज़ाहिर ख्याल के लिए डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब को मदऊ किया है। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब पाकिस्तान में इनकी हलकों में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। इनसे हमने जिस मौजू पे भी सुना है कुछ ना कुछ सीखा है और आज भी हम पोस्ट मॉडर्निज़म के हवाले से अपनी जानकारी में इजाफा करेंगे। डॉक्टर साहब की मैं मज़ीद कोई तारीफ़ नहीं करना चाहूँगा, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं और जो नहीं जानते आज गुफ्तगू के बाद वो जान जाएंगे। तो डॉक्टर साहब विदाउट मच अडू आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू द पोडियम एंड बहुत शुक्रिया फ़हीम मुझे इस मौजू पे गुफ्तगू की दावत देने का। असल में ये अभी थोड़ी देर पहले अब आपसे बात हो रही थी कि ये मौजू एकदम से कहाँ से आ गया, पसे जदीदियत या माबाद जदीदियत। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अभी चंद सेशन पहले हम ज़ैफ़ सैयद साहब की किताब पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी किताब आई है जो तनकीद के नए इर्तिकाई तनकीद पर उन्होंने किताब लिखी है, तो उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। इत्तेफाक से उसका जो इख्तितामी कलमात थे वो मुझे अदा करने पड़े। तो उस गुफ्तगू में मैंने जिक्र ये किया कि भाई देखें, जो भी चाहे वो डार्विनिज़म हो, मार्क्सिज़म हो, कोई भी इज़्म हो, तो वो बुनियादी तौर पे रिडक्शनिज़म का शिकार हो जाते हैं। इस तरह के इज़्म जो है ना वो चीज़ों को रिड्यूस करके एक दो पॉइंट्स पे ले आते हैं और उसमें ज़रा सी कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसी तरह डार्विनिज़म को हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये मैंने बात की थी, क्योंकि डार्विनिज़म तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। तो अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को इस्तेमाल करते हुए हिटलर ने इतने लोगों को मार दिया कि जो फिट होगा, जो आर्याई कौम है वो फिट होगी तो वो सर्वाइव करेगी। तो अब डार्विनिज़म हम डार्विन की बुनियादी नज़रिया इर्तिका पे हम यकीन हम समझते हैं कि अच्छा है, लेकिन उसी नज़रिए की कुछ बातें ऐसी हैं कि उसको जिस तरह से उसका इतलाक़ किया जा रहा है वो गलत भी हो सकता है। तो जब मैंने ये बात की तो बाद में फ़हीम ने मुझसे कहा कि जो आपने ये बात की ये पोस्ट मॉडर्निज़म नहीं हो गई। तो मैंने कहा चलो इस पर एक सेशन रख लो, और इन्होंने वो मेरी बात पकड़ ली और मुझे इससे कहा कि ठीक है आप करें। तो वो अब एक दो सेशन के बाद इन्होंने कहा कि इस पर बात हो। मैंने कहा चलें ठीक है बात कर लेते हैं। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निज़म या पसे जदीदियत या माबाद जदीदियत, मैं माबाद जदीदियत के बजाय पसे जदीदियत ज़्यादा पसंद करता हूँ उर्दू में, क्योंकि माबाद इतना लंबा कर नहीं, क्योंकि पसे मफ़हूम तो वही है ना कि जदीदियत के बाद। तो जितने भी नज़रियात हैं या इज़्म हैं उन पे बात जब मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ तो 4-5 चीज़ें जहन में मैं रखता हूँ कि भाई ये कब हुआ, मार्क्सिज़म आया तो कब आया, नेशनलिज़म कहाँ से शुरू हुआ तो कब, यानी वो जो जर्नलिस्ट की एक ट्रेनिंग होती है ना, मेरा सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा है, तो हमें ये सिखाया जाता है कि जी जो WH क्वेश्चंस हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, व्हेन, ये चीज़ें आपको समझने में मदद करती है। तो इसी तरह पोस्ट मॉडर्निज़म पे भी जो मैं बात करूँगा तो उसको समझने के लिए हम ये देखेंगे कि ये कब वारिद हुआ, कहाँ से वारिद हुआ, कौन लोग थे जो इसके करता धरता रहे, उसमें कुछ नाम आएंगे, कैसे हुआ, इसका कंटेंट क्या है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ना, यानी ये पोस्ट मॉडर्निज़म कब, कहाँ, कैसे, कौन लोग इसके ज़िम्मेदार थे इसको लाने वाले, इस पे हम बात करेंगे। और क्यों ये आया क्यों, इसकी भी बहुत सारी तौहीरात लोगों ने दी है ना। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये क्यों आया
یہ ایک سامراج کی سازش تھی، اس پر بھی لکھا گیا، اردو میں بھی لکھا گیا. ایک سامراج کی سازش تھی جس کے تحت پوسٹ ماڈرنزم کو رواج دیا گیا. اس پہ اردو میں کافی لوگوں نے لکھا، اس پہ میں آگے بات کروں گا. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر میں اپنی گفتگو میں یہ کوئی چیز بھول جاؤں تو آپ مجھے یاد دلا دیجیے کہ فلاں چیز رہ گئی ہے، کب، کہاں، کیسے، کیوں، کیا کانٹینٹ ہے، کون لوگ تھے، اس پہ ہم بات کریں گے. کوئی بھی میں چیز بھول جاؤں تو آپ مجھے ریمائنڈ کرا دیجیے. تو سب سے پہلے ہم کب سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں کب بھی ایک دم سے تو نہیں ہوتا، کب کا بھی سیاق و سباق ہوتا ہے. یعنی کب، اس کب سے پہلے کیا تھا اور اس کب کے بعد کیا ہوا. تو پوسٹ ماڈرنزم کی جو یعنی لفظ کی ابتدا ہے، اس کی بھی مختلف لوگوں نے نکالا ہے کہ پوسٹ ماڈرن کا لفظ سب سے پہلے کس نے استعمال کیا. تو تاریخ دان کوئنبی تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1925 میں پوسٹ ماڈرنزم کا یا پوسٹ ماڈرنٹی کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا. اس کے بعد بہت سے لوگ آئے، لیکن پوسٹ ماڈرنزم کے نام سے جو کتاب لکھی گئی سب سے پہلے، میں کچھ چیزیں لایا بھی ہوں تاکہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں، کیونکہ وہ کچھ سیمینر ٹیکسٹ ہیں جو ہمیں سمجھنے میں مدد کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے پوسٹ ماڈرن کنڈیشن اے رپورٹ آن نالج. یہ ژان فرانسوا لیوتار ایک فرینچ رائٹر ہیں، ان کی کتاب کا یہ انگلش ترجمہ ہے. یہ 1979 یعنی 79 میں یہ چھپی، اور یہ غالباً پہلی کتاب تھی کہ جس کے ٹائٹل میں پوسٹ ماڈرنزم کا لفظ استعمال کیا گیا. اور یہ غالباً پہلے رائٹر تھے کہ جنہوں نے پوسٹ ماڈرنزم کی باقاعدہ ڈیفینیشن دینے کی کوشش کی. اس سے پہلے باتیں تو ہوتی نہیں. تو ہم یہ رفلی کہہ سکتے ہیں، اب 79 میں یہ کتاب آئی تو آپ 80 سمجھ لیں، 1980. تو اب یہ تقریباً 45 سال سمجھ لیں ہو چکے ہیں اس پر گفتگو ہوتے ہوئے. تو یہ میں نے جیسے کہا کہ پوسٹ ماڈرن کا لفظ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ٹوائنبی نے 1925 میں استعمال کیا، لیکن اس میں مزید کوئی 50 سال لگے وہاں تک پہنچنے میں کہ اس لفظ کو وائٹ کرنسی یعنی لوگوں نے بڑے پیمانے پہ استعمال کرنا شروع کیا. لیکن ان 50 سال میں اور کیا کیا ہوا، اور بہت سے نظریات آئے. جیسے اب پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے، جیسے کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اور دوسرے 2-3 چیزوں پر دسترست ہونی چاہیے، جیسے جس کو ٹرائنگولیشن کہتے ہیں نا. ٹرائنگولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک موضوع پر یا کسی بھی ایک زبان پر عبور کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ کم از کم 2 اور ریلیٹڈ چیزیں آپ کو نہ آتی ہوں. بس مثال کے طور پہ اگر اردو مجھے آتی ہے تو جب تک مجھے فارسی اور عربی کی اچھی شدبد نہ ہو، میں اردو پر اچھا عبور ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر مارکسزم ہے تو اگر میں مارکسزم کو پڑھ رہا ہوں تو اگر میں اس سے پہلے میں نے ایڈم اسمتھ کی ویلتھ آف نیشنز نہیں پڑھی یا اس کے بارے میں نہیں سمجھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی. تو مطلب یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے جو چیزیں ہوئیں ان کی شدبد ضروری ہے. اگر ان ڈیپتھ نہیں تو کم از کم اس کی میجر پوائنٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے. اچھا، اگر یہ 1980 میں یورپ میں یعنی فرانس میں جس کتاب کے ذریعے آیا پوسٹ ماڈرنزم باقاعدہ طور پر، تو یعنی ابھی ہم کب پہ بات کر رہے ہیں، تو برِ صغیر میں کب آیا. اچھا، برِ صغیر میں یہ ہوا یعنی اردو میں، خاص طور پہ اردو میں اس پر کافی لکھا جانے لگا، کیونکہ اس پوسٹ ماڈرنزم کے بھی 2 بنیادی پہلو ہے نا. ایک تو اس کا فلسفیانہ پہلو ہے اور دوسرا اس کا ادبی پہلو. ہم ان دونوں پہ بات کریں گے کہ فلسفیانہ طور پر پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے اور ادبی طور پر کیا ہے، کیونکہ اس میں کنٹریبیوٹ کرنے والوں میں فلسفی بھی تھے اور ادب سے وابستہ لوگ بھی تھے. ٹھیک ہے. تو برِ صغیر میں 1990 آنورڈس اس پر کتابیں لکھی جاتی رہی. اس سے پہلے جو چیزیں آئیں جیسے اسٹرکچرلزم، ساختیات جس کو ہم کہتے ہیں، پوسٹ اسٹرکچرلزم یعنی پس ساختیات، دریدہ کا رد تشکیل، یہ سارے نظریات یہ اس کتاب سے پہلے 1960 اور 70 کے اشرے میں ان پر خاصی تفصیلی گفتگو کی جاتی رہی تھی. لیکن لیوتار نے وہ کتاب لکھ کے ان چیزوں کو ایک جگہ جامع طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی. تو اب ٹائم لائن یعنی ابھی جو پہلا ہمارا ہے کہ کب، تو کب کا میں نے بتایا کہ یہ 1980 سے فرانس میں باقاعدہ اس کا آغاز ہوا، اور برِ صغیر میں اس کی ادبی جو تفہیم یا تشریحات لوگوں نے کرنے کی کوشش کی وہ 1990 کے بعد. میں اس پہ بات کروں گا کہ کن لوگوں نے اس پہ خاصا لکھا. کچھ لوگ تو بالکل دیوانے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ پوسٹ ماڈرنزم ہی ہے جو بالکل ہر چیز مسئلے کا حل ہے،
جیسے زمین علی بدایونی صاحب پہ ہم بات کریں گے، ان کی 2 کتابیں ہیں آباد جدیدیت پہ. قمر جمیل صاحب کی بڑی تفصیلی ان کی جو جدید ادب کی سرحدیں 2 والیوم میں ہے، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کیا ہے. تو ہمارے کچھ لوگ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی نظریہ آتا ہے تو جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ہم اربوں سے زیادہ مسلمان ہیں، تو اسی طرح ہمارے کچھ مارکسسٹ ہوتے ہیں وہ اصل جو وہاں کے تھے ان سے زیادہ مارکسی ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے کچھ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہیں وہ اصل فرانسیسی جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں اس سے بھی بڑے پوسٹ ماڈرنسٹ ہو جاتے ہیں. تو اچھا یہ تو ہو گئی بات کب کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں، اس پہ بھی میں نے بات کر لی کہ آغاز فرانس میں ہوا. اچھا فرانس کے بعد یہ امریکہ میں گیا. امریکہ میں اس کو بہت تیزی سے پذیرائی ملی اور جس کی وجہ سے یہ بات آنی شروع ہو گئی. جو مارکسی دانشور تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ امریکی سامراج نے اب اس پر ہاتھ رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی ترویج مصنوعی طور پر دی جا رہی ہے اور اس میں کسی حد تک صداقت ہے. اور اس پر اردو میں جن لوگوں نے لکھا اس میں ڈاکٹر محمد علی صدیقی ایک نقاد تھے، انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا. ایک ابھی نسبتاً کم عمر ہے عمران شاہد بھنڈر، وہ فلسفے پہ لکھتے ہیں، وہ بھی اسی مکتبہ فکر کے ہیں کہ یہ سامراج کی سازش ہے اصل میں. اور ڈاکٹر محمد علی صدیقی بھی اور بھی کچھ 2-4 مارکسی ہیں جنہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ اصل میں سامراج نے اس کو پھیلایا ہے اور اس کے اپنے مقاصد ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس میں بھی جزوی صداقت موجود ہے. تو فرانس سے یعنی یورپ کانٹیننٹ سے فرانس سے یہ امریکہ گیا. اچھا امریکہ میں اس پر تنقید بھی ہونا شروع ہوئی. تو جب یہ کتاب آئی تو اس پر جن لوگوں نے اس کا کریٹیکل انالیسس کیا پوسٹ ماڈرنزم کا، اس میں 2 نام بڑے تھے. ایک تو یہ کتاب بڑی اہم ہے اس کو سمجھنے کے لیے، پوسٹ ماڈرنزم، یہ فریڈرک جیمسن کی کتاب ہے. یہ امریکی دانشور ہیں اور انہوں نے پوسٹ ماڈرنزم کی جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل اس کے تجزیے بکھیر دیے. بہت اچھی کتاب ہے یہ، اور اگر آپ صرف یہ پڑھیں تو آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے اور اس کے بعد جب یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ نہیں سب کچھ ایسا نہیں ہے. جیسے کہ مارکسزم کے بارے میں کہ اگر آپ صرف مارکسزم کی کتابیں پڑھیں تو آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں، پھر جب اس پہ تنقید پڑھتے ہیں آپ کلاکوفسکی کی یا کاؤٹسکی کی جن لوگوں نے لکھا، پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ گڑبڑ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہی. تو یہ تو اب ہم نے اس کا لوکیشن کا تعین کر لیا، وقت کا تعین کر لیا، لوکیشن کا تعین کر لیا. اچھا لوکیشن جو کب والا تھا اس میں ہم جب یہ دیکھیں گے کہ کب آیا تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہوئے اس کے بنیادی نکات کیا تھے. کیونکہ پوسٹ جب آ جاتا ہے تو پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ماڈرنزم کیا تھا، کیونکہ یہ تو اس کے بعد آئی نا بات. تو تو ماڈرنزم کیا تھا. اچھا اور ماڈرنزم سے پہلے کیا تھا. یہاں 3-4 جو یعنی جس کو کہا جائے نا ازم اگر نہ بھی کہیں تو ہندی میں بڑا اچھا لفظ ہے وچار دھارا. وچار دھارا آپ کہہ لیں گے جی سوچ کی دھارا. جو وچار دھارائیں تھیں وہ 3-4 وچار دھارائیں چل رہی تھیں. مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایک وچار ہم نے تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہوا ہے اپنی کنوینئنس کے لیے. گو کہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہیں وہ اس کے بہت خلاف ہیں، وہ تو تاریخ کے بھی خلاف ہیں، وہ تو حقیقت کے بھی خلاف ہیں، وہ تو نظریوں کے بھی خلاف ہیں، وہ بیانیوں کے بھی خلاف ہیں، وہ یعنی وہ ہر چیز کے ہی خلاف ہے سمجھ لیں. تو یعنی جو نظریات کا ارتقا ہوا اس کی اگر میں بالکل چند منٹوں میں اگر آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو دیکھیں جو یورپ کا تاریخ دور تھا جو رفلی کوئی 700-800 سال چلا، جس میں چرچ کی یا مذہب کی پوری بالادستی تھی. 5ویں صدی سے لے کر 12ویں-13ویں صدی تک وہ چلا، وہ ڈارک ایجز کہلاتا ہے. اس کے بعد رینیسانس کا پیریڈ آپ سمجھ لیں، وہ ایک نئی وچار دھارا آ گئی اور رینیسانس کے پیریڈ میں نشاط ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور وچار دھارا جو ہے وہ ہیومنزم کی آئی. اچھا ہیومنزم کے ساتھ ہیومنزم کے بعد انلائٹنمنٹ کا دور ہے جس کو روشن خیالی کہا جاتا ہے. روشن خیالی کے بعد ماڈرنٹی آئی. اور اگر ٹائم لائن اگر میں ایگزیکٹ تاریخ دینے کی کوشش کروں، ایگزیکٹ تاریخ دی تو نہیں جا سکتی، لیکن بعض مفکرین یہ کہتے ہیں. پناہ بلوچ صاحب کچھ ڈسٹربنس ہو رہی ہے؟ بس اب ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کیا کر لیں سالو کر لیں تو پھر میں بات کروں. وہ آج کافی ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ وچار دھارا پوری ڈیریل ہو جاتی ہے. تو جو پوسٹ ماڈرنزم سے امیڈیٹ پہلے کی وچار دھارا تھی وہ ماڈرنٹی تھی، ماڈرنزم کہہ لیں. اس سے پہلے انلائٹنمنٹ. تو اگر ڈیٹ کی بات کریں کیونکہ تواریخ جو ہے وہ آپ کو
یا سن سمجھنے میں مدد کرتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو انلائٹنمنٹ کا آغاز تھا, یعنی جو رینیسانس کے پیریڈ کا خاتمہ اور انلائٹنمنٹ یا روشن خیالی کے دور کا آغاز, وہ 1688 سے ہوا. 1688 میں بل آف رائٹس پیش کیا گیا تھا برطانیہ میں, گلوریس ریولوشن ہوا تھا, جو کہ فرینچ ریولوشن تک چلا تقریباً پورا ایک سال 1789 تک. 1789 سے رفلی اسپیکنگ ماڈرنٹی شروع ہو گئی. ماڈرنزم نہیں ہوا, اس کا بھی فرق سمجھ لیں. ایک ماڈرنٹی, ماڈرنزم, ماڈرنائزیشن, اس میں تھوڑے تھوڑے سے فرق ہے نا. تو ماڈرنٹی کی یا پوسٹ ماڈرنٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سماجی دور ہے جو تاریخی طور پر آگے بڑھ رہا ہے. تو تاریخی طور پر جو انلائٹنمنٹ کا دور ہے وہ سمجھا جاتا ہے 1688 یا اینڈ آف 17th سینچری سے اینڈ آف 18th سینچری. فرینچ انقلاب کے بعد ماڈرنٹی کا پیریڈ شروع ہوا, اور ماڈرنٹی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر تقریباً 100 سال کا وہ پیریڈ چلا, پھر پوسٹ ماڈرن. تو ماڈرنٹی میں کیا بنیادی باتیں تھیں ماڈرنٹی اور انلائٹنمنٹ میں؟ دیکھیں, اس میں دلیل کی بالادستی, کیونکہ مذہب کا اس وقت تک پوری بالادستی تھی. تو ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ کے جو فلسفی تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم وہی چیز مانیں گے جو دلیل اور استدلال سے ثابت ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ جی انسانی ترقی ممکن ہے ہیومن ایفرٹ سے, جس میں ہیومنزم کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ ہیومن سینٹرک, کہ انسان جو ہے وہ اگر کوشش کرے تو ترقی کر سکتا ہے. اور بعد میں پوسٹ ماڈرنزم ان سب کی تردید کی. تو پہلی بات جو تھی ماڈرنٹی کی امپورٹنٹ, وہ یہ تھی کہ دلیل اور استدلال سے کام لینا چاہیے. اگر کسی چیز کی دلیل نہیں ہے, یعنی تصور علم جو ہے, ریشنلٹی کہہ سکتے ہیں, دلیل اور استدلال یا ریشنلٹی, کہ اگر کوئی چیز ریشنل نہیں ہے, اف اٹ از ناٹ میکنگ سینس ریشنلی, ہم اس کو نہیں مانیں گے. جس میں ظاہر ہے خدا کے وجود پہ بھی سوال آئے کہ بھئی یہ دلیل اور استدلال سے ثابت نہیں کیا جا سکتا, تو اس پہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں. تو دلیل, استدلال, ترقی میں بلیف کہ انسانی ترقی ممکن ہے, انسانی ایفرٹ سے ممکن ہے, اور انسانی ایفرٹ سے ممکن ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں خدائی انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ انلائٹنمنٹ, روشن خیالی اور ماڈرنزم کا, جدیدیت کا بڑا کنٹریبیوشن تھا, جس کو بڑی پذیرائی ملی 18ویں اور 19ویں صدی میں. ٹھیک ہے, اور حقیقت کو جاننا ممکن ہے اگر آپ سائنسی طریقے استعمال کریں, اور سائنسی طریقوں کے ذریعے بہت سے مسائل کا حل ممکن ہے. تو یہ بڑی بنیادی باتیں تھیں ماڈرنزم کی. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم پوسٹ ماڈرنزم پہ آئیں گے تو پوسٹ ماڈرنزم نے یہی ساری چیزوں کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, تو اب ہوا کیا, جب پوسٹ ماڈرنسٹ فلسفی آئے, اب پوسٹ ماڈرنسٹ فلسفی میں کون تھے؟ اچھا, پوسٹ ماڈرنزم کا گو کہ نیچے اس کو بعض لوگ نیچے پڑھتے ہیں, بعض لوگ نیچے پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں نیچے زیادہ لکھا جاتا ہے. نیچے جو تھے جرمن فلسفی تھے, وہ 1900 میں فوت ہوئے. ٹھیک ہے, انہوں نے اعلان کیا کہ گاڈ از ڈیڈ, خدا کی موت کا اعلان کیا. اچھا, وہ خدا کی موت کا اعلان اتنا پاپولر ہو گیا کہ اس کے بعد لوگوں نے مختلف چیزوں کی اموات کا اعلان کرنا شروع کر دیا. تو جو پوسٹ ماڈرن تھنکنگ کے ایک بڑے فلسفی تو نہیں کہا جانا چاہیے, ان کا ادب سے زیادہ تعلق تھا, ماہر لسانیات بھی تھے, رولاں بارتھس نام تھا ان کا. رولاں بارتھس نے ایک بڑا طویل مقالہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ آتھر از ڈیڈ. تو پہلے خدا کی موت کا اعلان ہوا, پھر انہوں نے کہا مصنف کی موت واقع ہوئی. اچھا, اس کے اردو تراجم بھی موجود ہیں, اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے, مصنف کی بھی موت واقع ہو چکی ہے. تو خدا کی موت کا تو مطلب یہی تھا کہ جی اب ریشنلٹی کا دور ہے. جب مصنف کی موت کا اعلان کیا گیا, اچھا مصنف کی موت کا اعلان ہوا 1957 میں یا 60 کے لگ بھگ, اور اس کے بعد اس ٹارچ کو, یعنی رولاں بارتھ کی ٹارچ کو آگے لے کے بڑے ایک اور فلسفی تھے جو سب سے زیادہ کنفیوزنگ اور سب سے زیادہ, میں کہوں گا کوئی کارآمد اور بیکار کی بات ہوتی ہے, بیکار, یوز لیس. ان کا نام تھا دریدا. اچھا, دریدا کو بھی لوگ جو ہے وہ بہت سر پہ چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دریدا, جو پوسٹ ماڈرنزم کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی دریدا, اور ڈاکٹر محمد علی صدیقی کے لکھتے ہیں یہ دریدا اصل میں دریدہ دہن ہے. تو یہ دریدا نہیں, یہ دریدہ دہن ہے, اس کو دریدہ دہن. اور وہ واقعی میں ایسے ہی, اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھیں نا, اتنی گمراہ کن اور اتنی کنفیوزنگ اور اتنی, یعنی آپ کو وہ الفاظ کی بھلیوں میں الجھا کر, یعنی آپ کو سوچنے سمجھنے کے وہ شخص بندہ قابل ہی نہیں رکھتا
وہ آپ کو اس قابل ہی نہیں رکھتا کہ آپ کسی چیز پہ بلیو کریں، کسی پہ یقین کریں، کچھ بھی نہیں کرنا ہو تو کرتا کیا ہے؟ اچھا پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو مصنف کی موت کا اعلان ہوا تو وہ رولا بارتھ نے کی۔ رولا بارتھ کو بھی پوسٹ ماڈرنزم کا ایک بڑا ابتدائی مفکر سمجھا جاتا ہے، جس کے بعد پھر فوکو اور دریدا آ جاتے ہیں، اس کے بعد بودلار ایک ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو جو وہ صاحب تھے رولا بارتھ نے 2-3 چیزیں لکھی، مثال کے طور پہ یہ رولا بارتھ کی کتاب ہے، رولا بارتھ ایمپائر آف سائنس۔ تو سائنس یعنی سیمیوٹک ایک ہے، نشانات کا علم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز جو ہے وہ سائنس پر، سائن ناٹ سائنس، سائن یعنی علامات اور نشانات پر منحصر ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری اساطیر ہے۔ اس سے پہلے ان کی ایک کتاب تھی، شاید یہ میں لایا بھی ہوں، تو وہ ان کی کتاب ہے میتھولوجیز پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ساری میتھولوجیز ہیں۔ تو میتھولوجیز کو وہ ایک تو اساطیر تھی، پرانی میتھولوجیز کہانیاں تھیں، پھر لوگوں نے جو ہے وہ نیچے نے مذہب کو بھی میتھولوجی کہا۔ ان صاحب نے آ کر یہ کہا کہ جی سائنس بھی میتھولوجی ہے، ساری حقیقتیں میتھولوجی ہیں، ساری تفہیم انسانی میتھولوجی ہے، ہر چیز جو ہے وہ میتھولوجی ہے، اور ہر شخص کی اپنی اپنی میتھولوجیز ہیں، اس لیے کوئی بھی فاؤنڈیشن ایسی نہیں ہے جس پہ آپ کھڑے ہو سکیں۔ تو پوسٹ ماڈرنزم کا ایک انتہائی اہم نکتہ یہ تھا کہ نہ حقیقت کوئی ہے، نہ حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی حقیقتیں ہیں، کیونکہ ہر ایک کی سوچ مختلف ہے۔ اچھا یہ باتیں ایسی ہیں کہ جب آپ پڑھیں نا تو آپ کو بڑی متاثر کرتی ہیں، شروع میں آپ کہیں گے واہ واہ بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، تو اب میں جس چیز کو حقیقت سمجھ رہا ہوں وہی حقیقت ہے۔ تو اسی چیز کو آگے لے کر فوکو بھی بڑھے۔ فوکو جو تھے وہ بھی فرینچ، مشیل فوکو نام تھا ان کا۔ مشیل فوکو کا زیادہ کام جو تھا وہ نالج اور پاور پہ تھا۔ تو میں نے بھی پچھلے شاید کسی سیشن میں یہ جملہ دہرایا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نالج از پاور۔ فوکو نے کہا کہ پاور از نالج، کیونکہ پاور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سی چیز نالج کاؤنٹ ہوگی اور کون سی نالج کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ تو معاشرے میں جو بالادست طبقے ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں معاشرے سے کہ اس چیز کو آپ نالج کاؤنٹ کریں اور اس چیز کو نالج کاؤنٹ نہ کریں۔ تو یہ بات بھی بادی نظر میں، یعنی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بات اٹ میکس سینس، کیونکہ بالادست طبقے فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز نالج کاؤنٹ ہوگی، کیا نالج کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر پاکستان میں اگر بالادست طبقے یہ فیصلہ کر لیں کہ جی مذہبی بیانیہ چلے گا تو مذہبی بیانیے کو چلایا جاتا ہے، تو بظاہر تو یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنزم کی جو باتیں ہیں وہ آپ جب شروع میں پڑھیں گے تو آپ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوں گے، اور آپ کو لگے گا کہ بس، اور آپ اس دائرے میں بہہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ حقیقت کچھ نہیں ہے، معروضیت کچھ نہیں ہے، یعنی آبجیکٹیوٹی کچھ نہیں ہے۔ ایک اہم نکتہ پوسٹ ماڈرنزم کا یہ ہے کہ کوئی آبجیکٹیوٹی نہیں ہے اور نہ ممکن ہے، نہ آبجیکٹیوٹی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر چیز موضوعی ہے۔ موضوعی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز آپ کے ذہن میں ہے، یا تو وہ سائنس میں ہے، سائنس علامات میں ہے، یا جیسے بعد میں دریدا نے، یا اس کو دریدا دہن کہہ لیں آپ، جیسے بعد میں دریدا نے 1967 میں کتاب لکھی آن گرامیٹولوجی، تو اس نے یہ کہا کہ ہر چیز متن ہے، ہر چیز ٹیکسٹ ہے۔ تو جو ایکسپلائٹیشن بھی ہوتا ہے وہ بھی ٹیکسٹ ہوتا ہے، کیونکہ بالادست طبقے ایک خاص قسم کی زبان ہم پہ مسلط کر دیتے ہیں، تو وہ زبان استعمال کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا استحصال ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی آپ کو بظاہر لگے گا شروع میں کہ ہاں اٹ میک سینس، اٹ میک سینس، لیکن پھر میں بعد میں آؤں گا کہ میں کیوں اس کو، کیونکہ حتمی میرا جو میں حتمی ورڈکٹ پہلے دے دیتا ہوں آپ کو، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ حتمی جو میرا سوال تھا کہ کارآمد یا بیکار، تو اس کا میرے خیال میں یہ زیادہ بیکار ہے، اتنا کارآمد نہیں ہے۔ لیکن جو چیز بیکار بھی ہو اس کو بھی سمجھنا تو پڑتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ مذہب بیکار ہے تو بھائی مذہب پہ کروڑوں لوگ بلیو کرتے ہیں، مجھے سمجھنا تو پڑے گا نا کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے۔ تو اگر پوسٹ ماڈرنزم کو میں بیکار کہتا ہوں تو میں کیوں اتنی ساری چیزیں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں شاید آپ کے سامنے بات کر سکوں، کیونکہ یہ میری تفہیم میں مجھے مدد دیتا ہے۔ ایک اور نکتہ، تو اب کیا نکات آ گئے اس کے پوسٹ ماڈرنزم کے؟ ایک یہ کہ حقیقت کوئی آفاقی سچائی نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی حقیقت ہے۔ یعنی وہ جو میر کا مصرع ہے نا کہ جس نے جو عالم بنا ڈالا، سوری یہ میر کا نہیں ہے، میر کا تو وہ ہے یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا، یہ میر کا ہے، یعنی یہ توہم کا کارخانہ ہے
یا وہی ہے جو اعتبار کیا. یہ پوسٹ ماڈرنزم ہے. اچھا یہ جو دوسرا میں نے شعر سنایا یہ یاسر گنا چنگیزی کا، علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے دھیان میں آئی. یہ یاسر گنا چنگیزی ہے. ایک اور شعر ہے، اپنی اپنی وسعت فکر و یقین کی بات ہے، جس نے جو عالم بنا ڈالا اسی کا ہو گیا. یہ سارے پوسٹ ماڈرنسٹ شعر ہیں. اور یہ جو پوسٹ ماڈرنزم پہ جن لوگوں نے لکھا ہے اردو میں، زبید علی بدایونی ہو گئے، وہاب اشرفی ہو گئے، کئی لوگ اس کے پروپوننٹ ہیں، شافیہ قدوائی ہیں، کئی ایک رائٹرز ہیں. ان سب نے یہ اشعار وغیرہ نکال کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی پوسٹ ماڈرنزم از ویری ریلیونٹ ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نکات ہیں کہ حقیقت کوئی نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سچائی کوئی نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سچائی. اور ایک اور بات پوسٹ ماڈرنزم میں یہ بھی کہا گیا، خاص طور پہ دریدا نے یہ بات دہرائی اور فوکو نے بھی دہرائی کہ کوئی بھی چیز بائنری نہیں ہوتی. یہ ہمارے یہاں کے آج کل دانشور اکثر یہ دہراتے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کو شروع میں اپیل کرتی ہے. بائنری کا مطلب یہ ہے کہ بائنری اپوزٹس غلط ہیں. دیکھیں جی لوگ اچھے برے نہیں ہوتے، سب میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں. تو کسی کو اچھا برا کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ یہ بات سنیں گے آپ کو اپیل کرے گی، ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، اس میں اچھائیاں ہیں، اس میں برائیاں بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی کالا سفید نہیں ہوتا، دیر آر نو بلیک اینڈ وائٹس، دیر آر گرے ایریاز. یہ بھی آپ کو اپیل کرتا ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہر ایک میں گرے ایریاز ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سوچ میں کیا پرابلم کیا ہے. اچھا پھر ایک اور وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جی بلیک اینڈ وائٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب بلیک اور وائٹ میں اگر وہ اسپیکٹرم کو اگر آپ دیکھ لیں نا، رنگوں کا اسپیکٹرم، تو رنگوں کے اسپیکٹرم میں ایک رنگ کوئی رنگ ایک دم سے دوسرے رنگ میں نہیں بدلتا. جیسے قوس قزح ہے، یہ بھی اٹ آلسو میک سینس. یعنی آپ سمجھے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ رنگ جو ہے کوئی بھی رنگ ایک دم سے دوسرے رنگ میں بدلتا نہیں ہے. تو دیر آر ایریاز کہ جس میں ایک رنگ گریجولی دوسرے میں جا رہا ہے. تو یہ اسی طرح وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جی دن اور رات. دیکھیں کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جب آپ دن اور رات میں فرق کر سکیں. یہ بھی مثال دی جاتی ہے پوسٹ ماڈرنزم کی حمایت میں کہ کوئی دن اور رات میں آپ فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جب آپ یہ کہہ سکیں کہ اس وقت مکمل اندھیرا ہو گیا. وہ اندھیرے کا ایک عمل ہے جو آ رہا ہے. تو یہ سارے بائنریز ہیں، یعنی دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ، دیر آر آلویز گرے ایریاز. اچھا برا کوئی نہیں ہے کیونکہ سب میں اچھائیاں برائیاں ہیں. یہ بھی اٹ آلسو میک سینس. ٹھیک ہے. تو وہ رنگوں کی مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا اب یہ ساری مثالیں وہ دیتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو باتیں ہیں ان میں مسئلہ کیا ہے. یعنی اگر میں یہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ یہ میرے خیال میں بیکار ہے اور گمراہ کن ہے، یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں اگر جو پوسٹ ماڈرنزم ہے وہ بنیادی طور پہ اینٹی فاؤنڈیشنلزم ہے. وہ کہتے ہیں، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کیونکہ ماڈرنٹی جو تھی، ماڈرنزم کی بنیاد کچھ فاؤنڈیشنز تھیں. دلیل، استدلال، سچائی کو جانا جا سکتا ہے، انسان ترقی کرے گا. ہاں ایک بات اور، پوسٹ ماڈرنس یہ بھی کہتے ہیں کہ ترقی ورقی بھی کچھ نہیں ہے، ہر ایک کی ترقی کا اپنا کانسیپٹ ہے، کیونکہ ترقی نے بہت تباہی بھی پھیلائی ہے. اب یہ بات بھی آپ کو اپیل کرتی ہے. اب کلائمیٹ چینج دیکھ لیں نا، یہ ترقی کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے کلائمیٹ چینج. تو یہ بات بھی اپیل کرے گی. تو وہ اس طرح سے ہر نیریٹو پہ جب بات آئی تو جو لیوتار تھے، یہ جن کی میں نے کتاب یہ دکھائی پوسٹ ماڈرن کنڈیشن، یہ اس میں انہوں نے مختصر ترین تعریف دی ہے پوسٹ ماڈرنزم کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم از اگینسٹ آل نیریٹوز. ہم سارے گرینڈ نیریٹوز یا مہابیانیوں کے خلاف ہیں، کیونکہ کوئی بھی بیانیہ پورا سچ نہیں. تو یہ یعنی کوئی فاؤنڈیشن نہیں. اور اس میں وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ مارکسزم ایک بیانیہ ہے، مہا بیانیہ کہہ لیں، بیانیہ کہہ لیں، مہا بیانیہ کہہ لیں. بیانیہ ویسے تو ہوتا ہی مہا ہی ہے، اس کے بغیر بیانیہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو آپ یہ ایڈیشنل ہے، مہا کہنا یہ ایڈیشنل ہے. تو جو بیانیہ ہے، کہتے ہیں مارکسزم جو ہے وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، وہ بیانیہ غلط ہے. ماڈرنٹی آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتی، وہ بھی غلط ہے. اچھا نیشنلزم آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، وہ بھی غلط ہے. تو ایک ایک کر کے وہ سارے بیانیوں کو رد کرتے. اب اس میں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے زندگی میں کسی چیز پہ کھڑے ہونے کی. آپ ٹامل ٹوئیاں مار رہے ہیں.
ٹامکٹوئیاں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سب صحیح ہے. اچھا اب یہاں سامراج کہاں سے آ گیا, کارپوریٹ سیکٹر کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کی بنیاد یہی ہے کہ یار آپ بھی ٹھیک ہیں, آپ بھی ٹھیک ہیں, چلو کاروبار کرو. یار کیوں لڑتے ہو گورنمنٹ کے خلاف, کیا ہے یہ دیکھو کہ گورنمنٹ سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے. ملک ریاض کہے گا یار چل ٹھیک ہے گورنمنٹ بری ہے, لیکن اب آپ کہیں گے جی گورنمنٹ کے خلاف میں مظاہرہ کروں, کیوں کروں یار, چھوڑو بلوچوں کو, اغوا کرتے ہیں تو کرو, میرا تو کاروبار ہے, مجھے کاروبار چلانا ہے, چھوڑو اس کو. تو یہ چیزیں, یہ سارے بیان یہ واقعی میں, اور یہ بات حقیقت ہے. میں خیر وہاں تک تو نہیں جاؤں گا کہ پوسٹ ماڈرنزم کو کوئی کسی سامراجی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا. میں یہ بات, بعض لوگ کہتے ہیں یہ, جیسے میں نے 2 نام لیے کہ ایک, بلکہ 3 نام لوں گا میں. ایک ڈاکٹر محمد علی صدیقی مارکسی تھے, ابھی نئے مطلب لکھنے والوں میں عمران شاہد بپنڈر ہیں. ایک ریاض صدیقی نسبتاً بہتر لکھنے والے ہیں, انہوں نے لکھا ہے لیکن انہوں نے بیلنس لکھا ہے. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سامراج کی پیداوار ہے پوسٹ ماڈرنزم. میں یہ نہیں سمجھتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہرحال حقیقت ہے, اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کنفیوژن پیدا کرنے میں امریکہ اور ان کے کرتا دھرتاؤں نے اپنا رول پلے کیا ہے. خاص طور پہ جب مارکسزم عروج پہ جا رہا تھا تو مارکسزم کے خلاف انہوں نے, مثال کے طور پہ ایک جعلی قسم کے فلسفی بنائے گئے. بس مثال کے طور پہ ایک بڑا نام ہے فاؤنٹین ہیڈ جن کی, آئن برینڈ ایک, انہوں نے آبجیکٹیو, اچھا ان کو اتنا پاپولرائز کرنے کی کوشش کی گئی, ان کی کتابیں چھاپا, انہوں نے ایک نیا فلسفہ دیا آبجیکٹیوزم کے نام سے, اور وہ کہتی تھی کہ یہ فری ول ہے, اور وہ پورا فلسفہ اتنے گجلت طریقے سے, لیکن اس کو آرٹیفیشلی بہت اس پر فلمیں بنائی گئی, اور بعد میں ثابت ہوا کہ اس میں جو میکارتی اور یہ سارے لوگ تھے جو امریکہ کے جو CIA کے کرتا دھرتا تھے, تو وہ چونکہ مارکسزم کے خلاف کام کر رہے تھے, سوشلزم کے خلاف کام کر رہے تھے, تو انہوں نے اس کو پک کیا. ڈرامہ بھی بنایا, تو بنائے گئے ڈرامے, بنائے گئے فلمیں بنائی گئی. ابھی میں نے ڈان میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ کیسے بڑے بڑے رائٹرز کو, اور اس پہ کتابیں موجود ہیں کہ کیسے بڑے بڑے رائٹرز کو CIA نے اپروچ کیا, ان کو پیسے دیے اور ان سے ناول لکھوائے گئے, اور یہ چیزوں کو پروپیگیٹ کیا گیا. یعنی ایک سوویت تھریٹ کو آرٹیفیشلی بڑھانا, جس میں ابھی ایک فریڈرک فورسائٹ جن کے ناولس پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں ابھی چند ہفتے پہلے. تو اس کو انہوں نے, پوسٹ ماڈرنزم کو انہوں نے اپنے چھتر چھایا میں لے لیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے, اور اس کو پروپیگیٹ کیا. ایک اور بات اس میں یہ آئی کہ کلچر کو, پوسٹ ماڈرنزم نے کلچر کو بھی نگیٹ کیا, اور کہا کلچر کو یہ اس طرح سے نگیٹ نہیں کیا کہ کلچر غلط ہے, انہوں نے کہا کہ بہت سارے کلچر کوئی ایک نہیں ہے, اتنے سارے کلچر ہیں, مائکرو کلچر. تو پوسٹ ماڈرنزم کا زیادہ زور اس پر تھا کہ چیزوں کو سماجی اور تاریخی پس منظر سے نکال کر مائکرو میں دیکھا جائے, اور پوسٹ ماڈرنزم کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی بھی میکرو پکچر سے ہمیں دور کیا جائے. میکرو پکچر, اچھا ہم یہ بات جانتے ہیں, کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو میکرو اور مائکرو دونوں سطح پر دیکھنا چاہیے. میکرو اور مائکرو کا فرق آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جب آپ جہاز آپ کا لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو آپ پہلے میکرو پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے نیچے آتا جاتا ہے تو آپ کے پاس مائکرو پکچر آتی جاتی ہے, یا جب آپ ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مائکرو سے میکرو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. پوسٹ ماڈرنزم نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, میکرو ویکرو کچھ نہیں ہے, ہر چیز مائکرو ہے. شناخت مائکرو ہے, آئیڈینٹی. اچھا اس چکر میں کیا ہوا کہ شناخت ہے, اب پہلے تو جب بائنری کے خلاف ہو گئے تو ان کا عورت مرد بھی کچھ نہیں ہوتا, اس کو آگے لے کے چلیے. ایک اور رائٹر تھی کرسٹیوا, جولیا کرسٹیوا, یہ ان کی کتاب ہے لینگویج دی ان نون, جولیا کرسٹیوا, یہ بھی پوسٹ ماڈرنزم کو لٹریچر پہ لاگو کیا. انہوں نے کیا کہا, یہ جینڈر اسٹڈیز میں آئی یہ بات, اور اس کا انتہا یہ ہوئی ہے کہ دیر آر 12 آئیڈینٹیز. اس پہ ابھی نیشنل جیوگرافی نے پورا ایک اسپیشل شمارہ شائع کیا تھا. انہوں نے کہا عورت مرد نہیں ہوتے, کیونکہ ہر عورت میں ایک مرد ہے اور ہر مرد میں ایک عورت ہے. مردوں میں عورتوں کی خاصیتیں ہیں, تو یہ بائنری نہیں ہو سکتا. اس کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھیں کہ یہ عورت ہے اور یہ مرد ہے, آئیڈینٹیز ہیں. اب اس سے کیا ہوا کہ گے ازم آ گیا. اچھا پھر ہمارے سارے لوگ, بہت سارے لوگ لگ گئے اس کے پیچھے کہ جی جینڈر, چلو جینڈر اچھا ہے اور عورتوں کے حقوق سارے ہونے چاہیے, لیکن پھر یہ کہ 12 آئیڈینٹیز. اب وہاں یورپ اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, بچوں کو اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی, یہ بھی ایک اہم بات ہے پوسٹ ماڈرنزم کی. وہ کہتے ہیں کہ ہر
وہ چیز جو کہ سوشل کانسٹرکٹ ہے غلط ہے. ہر چیز وہ جو سیلف پرسیوڈ ہے وہ صحیح ہے. تو ابھی پچھلے دنوں یہاں ایک سیمینار ہوا جس میں وہ یہ لکھا گیا کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہر ایک کو، خاص طور پہ ٹرانسجینڈر کو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا حق حاصل ہے. تو اس میں فرت اللہ بابر موجود تھے. فرت اللہ بابر صاحب نے کہا اچھا سیلف پرسیو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہاتھی ہوں، تو لوگ مان لیں کہ میں ہاتھی ہوں. نہیں مانا جا سکتا. تو مطلب بہرحال عورت اور مرد ہیں. اب اس میں یہ کہا جائے کہ جی 12 ڈفرینٹ آئیڈینٹیز ہیں، یہ سوائے کنفیوژن کریٹ کرنے کے اور کچھ نہیں. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جی بہت سے ایسے مرد ہیں جو عورتوں کے گیم میں حصہ لے لیتے ہیں عورت بن کے، اور پھر ان کی ابھی ریسنٹ واقعہ آئے کہ جس میں پھر لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھئی عورت بن کے آ گئی، وہ کہتی ہے نہیں میں تو آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف ایز اے وومن. تو اب پوسٹ ماڈرنزم کا یہ سارے افسانے ہیں جو نکل رہے ہیں کہ شناخت کی سیاست ہو، آئیڈینٹی کی سیاست ہو. اور آئیڈینٹی کی سیاست یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی آئیڈینٹی خود بنائے. اب گڑبڑ کیا، میں 5-10 منٹ میں اس کو ذرا سا وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ سوال جواب ہونے 6:15 بجے تک 5-7 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ سوالات آپ کے ہوں گے، وہ سوال جواب میں زیادہ چیزیں واضح ہوں گی. اچھا گڑبڑ کیا ہو رہی ہے؟ ایک تو میں نے گڑبڑ یہ بتائی کیوں میں اس کو بیکار کیوں سمجھتا ہوں. یہ بے تحاشا اس میں مشکل اور گجلک اصطلاحات ایک کے بعد اگر آپ پڑھتے چلے جائیں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں سمجھنا کہ یار یہ کیا ہے. مطلب مثال کے طور پہ اس نے جو دریدہ ہے یا دریدہ دہن ہے اس نے ایک فرینچ میں اصطلاح لائی. ایک تو ہم ڈفرینس تو جانتے ہیں نا، ڈفرینس کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. اس نے ڈفرینس کی وجہ اے لگا دیا نا، ڈفرانس ایک ہوتی ہے چیز، ڈفرانس. اب ڈفرانس کیا ہوتا ہے؟ تو ڈفرانس میں اس نے یہ کہا کہ یہ صرف فرق نہیں ہوتا بلکہ یعنی معنی ایک تو ہوتا نا، جیسے وہ ٹیکسٹ پہ بات کر رہا ہے کہ وہ اس نے یہ کہا کہ جو ٹیکسٹ ہے یعنی جو عبارت ہے یا چاہے وہ بولنے والی ہو یا تحریری ہو، تو اس کا کوئی بھی مفہوم حتمی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی مفہوم نکالا نہیں جا سکتا، نہ ہم اس کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ جو مصنف ہے اس کی تو موت کا اعلان ہو چکا ہے 1957 میں. وہ رولا بارتھ نے اس کی موت کا اعلان کر دیا. اور موت کے اعلان کا مطلب یہ تھا کہ مرنے کے بعد آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ بندہ کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، بس یہ دیکھیں اس کو سماجی اور تاریخی پس منظر سے کاٹ کے صرف یہ دیکھیں کہ وہ جو اس نے لکھا ہے اس متن پہ، اس ٹیکسٹ پہ آپ فوکس کریں. اس کو اردو میں خاصی لکھنے والوں میں جیسے میں نے کہا نا زمین بدایونی، قمر جمیل وغیرہ جن لوگوں نے ایک بڑی پذیرائی ملی اس بات کو کہ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، آتھر مر چکا ہے اور آپ ٹیکسٹ پہ وہ کریں. تو وہ جو ڈفرانس ہے، ڈفرانس کا مطلب ایک یہ ہے کہ جی معنی بدلتے رہتے ہیں، کسی بھی چیز کا کوئی معنی آپ حتمی لے ہی نہیں سکتے. آئیڈینٹیٹیز فلوئڈ ہیں، مایا ہے. ٹیکسٹ کا مفہوم جو ہے وہ فلوئڈ ہے، مایا ہے. کسی کو بھی آپ حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا یہ مطلب ہے، کیونکہ اگلے لمحے اس کا کوئی اور شخص کوئی دوسرا مطلب نکال سکتا ہے جو اس کی حقیقت میں ٹھیک ہوگا. اب یہ مجھے سوائے کنفیوژن کے کچھ نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ مان بھی لیں کہ ہر ایک کی حقیقتیں اپنی اپنی ہیں، کچھ بنیادیں ایسی ہیں جس پر سماج کو، انسان کو کھڑے ہونا ہے. مثال کے طور پہ میرا ایک مہا بیانیہ کیا ہے جس پہ میں یقین رکھتا ہوں، مارکسزم نہ بھی صحیح ہو. دیکھیں آپ انسانی حقوق کا اعلان نامہ، یونیورسل چارٹر آپ پڑھ لیں، ہیومن رائٹس ڈکلیریشن جو 1948 میں اقوام متحدہ نے بنایا، وہ ایک ایسی ڈاکیومنٹ ہے جس میں بہت کلیئرلی لکھ دیے گئے ہیں کہ معاشرے میں کون کون سے انسانی حقوق کی پاسداری کرنا ریاستوں پر لازم ہے. پوسٹ ماڈرنزم کے تحت اس کو لاگو کرنا یا اطلاق کرنا یا کسی ریاست کو فورس کرنا کہ آپ اس ہیومن رائٹس کے چارٹر کو مانیں یا نہ مانیں کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی سچائی ہے. میری یہ سچائی ہے کہ میں وہ اس ہیومن رائٹس کے چارٹر کو مانتا ہی نہیں. میری یہ سچائی ہے کہ جو دریدہ تھا یہودی تھا، خیر یہودیوں نے بری بات نہیں ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ جی فلسطینی اور فلسطینیوں کی اپنی سچائی ہے، جوئش کی اپنی سچائی ہے، کوئی صحیح غلط نہیں ہے. ہمارے کچھ لبرل سو کالڈ سیکولر دانشور آج کل فلسطینیوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں فیس بک پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کو مار کے ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اسرائیل صحیح کر رہا ہے، کیونکہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے. تو اب پوسٹ ماڈرنزم کے تحت تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ ان صاحب کی اپنی سچائی ہے، جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں وہ سچائی، لیکن میں اس کو نہیں مان سکتا. مجھے ایک فاؤنڈیشن چاہیے
مجھے ایک فاؤنڈیشن چاہیے، وہ چاہے فاؤنڈیشن اچھا ایک تو وہ 1948 کا انسانی حقوق کا اعلان نامہ ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت جامع ڈاکیومنٹ ہے، اس کو آپ بے شک مہا بیانیہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ ضروری ہے لاگو کرنا۔ دوسرا اس کو 1966-67 میں مزید ان حقائق ان حقوق کو بڑھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف سیاسی حقوق نہ دے بلکہ معاشی اور کلچرل حقوق بھی دے۔ تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ جی ریاست لوگوں کو گرفتار نہیں کرے گی، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو لائیولیہوڈ کا حق ہونا چاہیے، وہ اپنے روزگار، اپنی ایک باعزت زندگی کا لوگوں کو حق ہے۔ تو اب یہ مہا بیانیہ ہے نا، یہ کیا ہے؟ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ جی لوگوں کو روزگار کا حق ملنا چاہیے، لوگ بے روزگار نہ رہیں، ہمیں صاف پانی ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے، ہمیں ریاست کی طرف سے ہمیں صاف پانی دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمیں مفت اچھی تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اب پوسٹ ماڈرن کہے گا جی یہ تو مہا بیانیہ آپ چل رہے ہیں، کیونکہ جو ریاست چلا رہے ہیں ان کی اپنی سچائی ہے، آپ کی اپنی سچائی ہے، تو سب کی اپنی اپنی سچائی ہے، وہ کہے نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ نہیں، اس طرح سے نہیں، اس سے سوائے کنفیوژن کے کچھ نہیں نکلتا۔ معاشرے کو کوئی نہ کوئی بنیاد کہیں پہ مثال کے طور پہ میرا مہا بیانیہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا غلط ہے۔ اب آپ پوسٹ ماڈرنسٹ یہ کہیں گے دیکھیں جھوٹ اور سچ کیا ہوتا ہے، جھوٹ اور سچ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کی اپنی اپنی سچائی ہے، تو جھوٹ سچ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بات مانی جا سکتی ہے، کوئی بھی ذی شعور آدمی یہ بات مان سکتا ہے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جی بلیک اینڈ وائٹ کوئی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ زندگی میں ہے، کیسے ہے؟ ہمیں خود روز صبح سے شام تک آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے صبح اٹھنا ہے بیڈ سے، تو مجھے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے؟ جب میں سونے سے اٹھ کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے اٹھنا ہے، میں نے سونے کو ریجیکٹ کیا، اٹھنے کو ترجیح دی، اس لمحے میں نے بائنری فیصلہ کیا۔ میں ٹیبل خریدنے جاتا ہوں، ایک چھوٹی ٹیبل ہے ایک بڑی ٹیبل ہے، اب وہ دکاندار کہے گا کہ دیکھیں چھوٹی ٹیبل کی اچھی خاصیتیں بڑی، کوئی بھی اچھی بری نہیں ہوتی، اس میں یہ اچھائیاں ہیں، اس میں وہ برائیاں ہیں، یہ اس میں یہ خامیاں ہیں، اس میں وہ خامیاں ہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب مجھے خریدنے کا فیصلہ کرنا ہے تو مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں بائنری میں سوچنا ہے کہ مجھے یہ ٹیبل لینی ہے، یہ ٹیبل نہیں لینی، یہ بائنری ہے۔ تو صبح سے شام تک ہم ایک کے بعد ایک بائنریز میں ہم فیصلے کرتے ہیں، اور ان بائنریز کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی۔ اگر آپ بائنریز کو نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کوئی بھی بائنری نہیں ہے، جب کوئی جج فیصلہ کرتا ہے کہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے گلٹی اور ناٹ گلٹی، یہ بلیک اینڈ وائٹ، یہ بائنری۔ آپ کہیں دیکھیں جی میں نے جرم کیا، میں کہوں گی دیکھیں میں جرم تو سب سے ہی ہوتے ہیں، تو دیکھیں اب یہ تو ہو جو بھی میں اس کی جو کروں۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ یہ ساری باتیں مان لیں، لیکن کہیں پر تو ہوگا نا کہ گلٹی اور ناٹ گلٹی، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس کے بغیر پورا آپ کا لا کا سسٹم بیٹھ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت کا ایک خاص موقع پر کسی چیز کی سچائی کو ماننا، بے شک وہ آگے بدل جائے، لیکن کہیں پر مجھے کھڑے رہنے کے لیے کوئی فاؤنڈیشن چاہیے۔ میں بغیر فاؤنڈیشن کے اگر میں نے کسی سے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں نے مثال کے طور پہ کسی سے پیسے لیے، میں کارپینٹر ہوں، میں نے ایگریمنٹ کیا، زبانی ایگریمنٹ کیا کہ جی میں یہاں پر نیا فرنیچر لاؤں گا، میں نے ایڈوانس لے لیا، اب میں ایڈوانس لے کے چلا جاتا ہوں کراچی، اور میں کہتا ہوں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم کراچی میں ہو یا حیدرآباد میں ہو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے بھائی وہ تمہاری مرضی، تم نے پیسے لیے ہیں، تم نے کانٹیکٹ کیا ہے، تم کو یہ ذمہ داری ہے تمہاری، تو تمہیں پوری کرنی ہے۔ پوسٹ ماڈرن کو اگر میں مان لوں تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی، وہ جہاں جائے جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بائنری چیزیں کہیں آتی ہیں کہ کوئی کانٹریکٹ آپ کا ہے تو کانٹریکٹ آپ کو پورا کرنا ہے، آپ کو ماننا ہے، اس کے بغیر سوسائٹی کی بنیاد کوئی نہیں رہے گی۔ تو یہ میری چند گزارشات تھیں، مجموعی طور پہ جو نکات میں نے بیان کیے ان کے تحت یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم ایک سوائے گڑبڑ گھوٹالے کے کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو کنفیوز زیادہ کرتا ہے، اس میں آپ جتنا سر مار لیں، اور یہ چیزیں میں ابھی سے سر نہیں مار رہا ہوں، یہ کتابیں، ایک کتاب جو ہے یہ تھیریز آف ماڈرنٹی اینڈ پوسٹ ماڈرن، شاید اس پر تاریخ لکھی ہوئی، ہاں یہ لکھی ہوئی ہے، یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا، میرے سگنیچر ہیں اور لکھا ہوا لیڈس 1 جولائی 2005، یہ 2005 میں جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو اس وقت میں نے یہ کتاب کری تھی، تو اس وقت سے اس پہ میں سر مار رہا ہوں۔ میں نے کوشش کی کہ اس میں سے کوئی چیز کام کی نکل آئے، لیکن سوائے کنفیوژن در کنفیوژن کے اس میں سوائے نان سینس کی کچھ نہیں۔ تو حتمی میرا جو ورڈکٹ ہے اس پہ مزید آپ سوال کریں، میرا ورڈکٹ یہ ہے کہ یہ ایک بیکار اور گمراہ کن ہے،
لیکن اگر بیکار اور گمراہ کن، میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر بیکار اور گمراہ کن ہے تو کیا ہمیں پڑھنے جیسے وہی پھر میں مذہب کی مثال دوں گا کہ بے شک کوئی سمجھتا رہے کہ مذہب بیکار ہے، لیکن اربوں لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ کو پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش تو کرنی چاہیے کہ آپ اپنا ذہن تو بنا سکیں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو ہم بیکار کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو پڑھوں گا نہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کروں گا. کوشش ضرور کریں، لیکن جو آپ کا حتمی نتیجہ نکل رہا ہے، دریدہ تو یہ کہتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا کیونکہ معنی فلوئڈ ہے، تو کسی بھی نتیجے پہ ہم زندگی میں کہیں پہنچ ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہاں میں اپنی گفتگو روکتا ہوں. 6:15 بجے اب باقی جو ہے جو اگر سوالات آپ نے اچھا پاور، یہ اس نے زیادہ تر پاور اور نالج پر کام کیا، ایپسٹیمولوجی پہ. ٹھیک ہے، ایپسٹیمولوجی نے تصور علم پہ کام کیا. تو یہ چیزیں جو لوگ بعد میں دیکھنا چاہیں یہ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور فوکو کی یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ کلچر بائی میشل فوکو، اس نے بھی پاور اور نالج پر. ایپسٹیمولوجی تصور علم پہ اس کا زیادہ کام ہے. پھر اس میں دوسرے آ جاتے ہیں جیسے وٹگنسٹائن ہے، یہ فینومینالوجی ایک مظہریات جس کو کہا جاتا ہے. تو یہ ابھی میں نے ان چیزوں پہ بات نہیں کی، ہونا چاہیے فینومینالوجی پہ، مظہریات پہ یا ساختیات پہ، رد ساختیات پہ، رد تشکیل جو اس کا اہم نقطہ ہے دریدہ کا، ہر چیز کی رد تشکیل کرو وہ کہتا ہے. رد تشکیل کا مطلب یہ کہ بس اس کے بقیے ادھر جو بھی چیز ہے اچھا کر دو. لیکن یہ تو ویسی بات ہو گئی نا کہ وہ اللہ ننا نے وہ دکان کھول لی میکینک کی، پوری کار کھول دی، پھر وہ ننا کہتا ہے میں نے کھول تو دی ہے، اب یہ مجھ سے جڑ نہیں رہی ہے. تو آپ ڈیکنسٹرکٹ یعنی رد تشکیل تو کرتے ہیں، لیکن بھائی کہیں جوڑ کے واپس تو پہنچے. تو یہ اگر دیکھا جائے نا تو اس کا میں نے یہی مطلب سمجھا تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ ٹھیک وہی ٹھیک ہے. تو مجھے ایک بڑی نیگیٹو سی ہیپینس محسوس ہوئی کہ جو مرضی کروں. تو کیا وہ بھی اسی طرح دوسرا سر یہ کیونکہ ہم منطق کے لوگ ہیں، ہم نے جتنی بھی آپ کی پوسٹ ماڈرن کے جو پہ باتیں سنی ہیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ آدھی بات بتائی جاتی تھی، آدھی جو اٹریکٹیو ہوتی تھی وہ اس کی وجہ سے لوگ بلیو کر لیتے ہیں. لیکن اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو وہ فیلیشس ریزننگ ہوتی تھی سارے، یعنی کہ وہ لاجک کی بیس پہ کہیں کھڑے نہیں ہوتے. تو یہ اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا، پھر دریدہ کا اتنا بڑا کام ہے، مطلب اس کی کتاب میں مطلب دیکھ کے کہتے ہیں کیا اور آپ جو اس کو تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ان لاجیکل ایک چیز لاجک کے ہوتے ہیں. دیکھیں زبان کے بارے میں کسی نے کہا، یہ میں اچھا سوال ہے آپ کا. زبان جو ہے اس میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سی اتنی ایکسیپشنس ہیں، یعنی رولس کم ہے ایکسیپشن زیادہ ہے. مثلاً یہ کہ اگر کوئی کہے کہ یہ دیکھو میرا تصویر، تو ہم کہیں گے بھائی اردو میں یہ غلط ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو میرا تصویر. ہم کہیں گے دیکھو میری تصویر. تو آپ کوئی سوال پوچھے کیوں میرا تصویر کیوں نہیں ہوتا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ بس ایسے نہیں بولا جاتا. ٹھیک ہے، تو لینگویج میں لاجک نکالنا بہت مشکل ہے، یعنی جتنے آپ رولس نکالیں گے اس سے زیادہ ایکسیپشن نکل آئیں گے. تو اس کا کسی نے جواب دیا ہے، شاید چومسکی، کیونکہ بنیادی شناخت چومسکی کی لنگوسٹ کی تھی، تو کہ languages are not logical because languages are made by people and people are not logical. کیونکہ جو لوگ ہیں عام آدمی ہیں نا، تو یعنی لاجیکل ہونا تو یہ تو ایک عرفہ. اچھا یہ عرفہ اور اعلیٰ کو بھی نہیں مانتے جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں، یہ بالکل کلیئرلی کہتے ہیں کہ کوئی کلچر الفا اور اعلیٰ نہیں ہوتا. اب یہ بات بھی آپ کو اپیل کرتی ہے شروع کہ کوئی کلچر اعلیٰ اور الفا نہیں ہوتا، ہر کلچر کی اپنی اچھائیاں اپنی برائیاں. اچھا تو وہاں طالبان جو ہے اسی نام پہ وہ لوگوں کے بوری نما برقعے لوگوں پہ ڈال رہے ہیں. آپ کہیں گے جی ان کی سچائی ہے مان لو، ٹھیک ہے، آنر کلنگ ہو رہی ہے. تو آپ کہیں گے جی یہ کوئی کلچر، وہ کلچر کے نام پہ ہی آنر کلنگ ہو رہی ہے. آپ کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے جی صحیح ہے، آپ مان لیں گے اس بات پوسٹ ماڈرن کے حساب سے. تو ٹھیک ہے ان کی اپنی سچائی، یہ نہیں چل سکتا نا ایسا. تو کچھ بنیادیں ہیں ایسی کہ جس پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو فہیم آپ کے جو سوال کا جواب ملا یہ ان سے پوچھیں، یہ رؤوف صاحب کنٹینٹ سے. جی تو جب وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ اتنی بکس لکھی گئی ہیں، اس پہ اتنے لیکچر ہوتے ہیں، یہ مجھے سمجھ گرچہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، کتنا ہنگامہ ہے اس پر جو کہ موجود ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں. جس نے اوپن کوشچن تو گرچہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے نا کہ جو چیز نہیں ہے، ہمارے کتنے دانشور ہیں جو اس پر لگے ہوئے ہیں جو ثابت کرنے پہ کہ خدا نہیں ہے، مذہب غلط ہے. اچھا اگر نہیں ہے تو اس پہ اتنے وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگ کر ہی رہے ہیں نا. تو اگر یہی بات ہے نا کہ اصل میں
اس لیے ہوتا ہے کہ ان لاجیکل بھی حاوی تو ہو جاتے ہیں. اب ٹرمپ کیا لاجیکل ہے؟ عمران خان لاجیکل تھا؟ کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مودی جو ہے پورے بھارت کا وہ ہے, کیا وہ لاجیکل ہے؟ تو اب یہ سارے لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے, اسی طرح بیانیہ ہم پر مسلط ہو گئے, تو ان پہ بات تو کرنی پڑے گی نا. پاپولر بھی ہو جاتے ہیں, کروڑوں اربوں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, لاتے ہیں, تو اب کیا کریں, بات تو کرنی پڑے گی. تو آپ دیکھیں یہ جو آپ نے ڈی کنسٹرکشن کی ہے نا پوسٹ ماڈرنزم, یہ اٹ سیلف ہی پوسٹ ماڈرن ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہ سوال اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جی شور. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں لکھی ہیں, تو یہ پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کا ہی حصہ ہے. تو یہ جس طرح کی ڈی کنسٹرکشن آپ نے کی ہے, یہ اٹ سیلف بھی ایک پوسٹ ماڈرن ڈی کنسٹرکشن کی ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب بیکار ہے. تو پھر اگر یہ بیکار ہے تو پھر پچھلا بھی بیکار ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اٹ سیلف آپ نے اسی طرح کیا. اب دیکھیں اس سینس میں دیکھیں گے تو پھر جو فوکو ہے نا, فوکو وہ یہ کہتا ہے کہ ایکچولی ہم گرینڈ نیریٹیوس کو ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں, اور اس سینس میں جو پوسٹ ماڈرنزم کے جو کرٹکس ہیں نا, وہ بھی پوسٹ ماڈرنزم کے وے میں ہی ڈی کنسٹرکشن کر رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کیا ہے کہ یہ سب نکارا, ٹھیک ہے. تو اس طرح تو ڈی کنسٹرکشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پھر الٹیمیٹلی آپ کو ڈی کنسٹرکشن تو پھر جو کتابیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں آپ کو پڑھنی ہیں اور پھر اس میں دیکھنا. اب میں اس کا جواب دیتے ہیں. ہاں جی. انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کیا یہ بھی پوسٹ ماڈرنزم ہے. تو پھر جو پوسٹ ماڈرنسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل اور استدلال کچھ نہیں ہوتا, وہ دلیل اور استدلال کو رد کرنے کے لیے بھی دلائل دے رہے ہیں. جی لیکن یہ تو وہ بھی تو دلیل ہی استعمال کر رہے ہیں نا, تو وہ اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں, ہاں. وہ بھی تو اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ کمپلیٹلی اپنی بکس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹلی دلیل اور جو بھی ہے یہ بالکل ریجیکٹ کر, وہ اٹ سیلف دلیل دے رہے ہیں. کیونکہ میرے خیال میں ہیبرماس جو ہے وہ ان میں سے ایک بیچ والا راستہ نکالتا ہے کہ ان دونوں کی ریکنسلیشن کی جائے, ماڈرنزم کی اور پوسٹ ماڈرنزم کی, اور ایک آ بھی رہی 21ویں صدی میں جسے ہم میٹا ماڈرنزم. جی تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اٹس اے گڈ وے کہ آپ یہ کہیں گے یہ کمپلیٹ نکارا ہے. اگر نکارا ہے تو یہ ایک سینس ہے نا, ایک کنڈیشن ہے, جسے لیوتارد کہتا ہے کہ اٹس اے پوسٹ ماڈرن کنڈیشن. اب یہ کنڈیشن ہی ہے جس کے انڈر آپ اس طرح کی ڈیکنسٹرکشن کر رہے ہیں. اور یہ فیلنگ جب ہم کہتے ہیں, آپ نے ہر دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ کہنے میں یہ بات اچھی لگتی ہے, تو یہ تو پہلا بالکل ایکسپیرینس ہے نا آپ کا. تو اگر آپ کو ایک چیز کہنے میں اچھی لگ رہی ہے, سو دیر از سم تھنگ, اس وجہ سے آپ اس سے اپیل ہو رہے ہیں. اب وہ سم تھنگ کیا ہے؟ اب ایک تو ہے ول ٹو لائف اور پھر ایک ول ٹو پاور, ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. ول ٹو پاور میں جائیں گے تو پھر وہ پاور نیچے سے شروع کریں گے اور پھر ہاں اور پھر آپ فوکو پہ آ جائیں گے. تو اچھا اب کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے؟ دیٹس اے کوسچن. بظاہر تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پوسٹ ماڈرن کنڈیشن میں ہم رہ رہے ہیں. سو دس مینس دیٹ دس از اے کنڈیشن, وی ہیو ٹو ڈیل وتھ اٹ, ٹھیک ہے. ہم نکارا کہہ کے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. مجھے تو یہ میں نے کہا نا کہ چھوڑ تو ہم نہیں رہے گا, چھوڑ دیا ہوتا تو بات نہیں کرتے, چھوڑ دیا ہوتا ہے جیسے مذہب بھی ہے بے شک. تو اب یہ ہے کہ یہ پرسپیکٹو, میں سمجھ گیا, پرسپیکٹوزم ہے. تو یہ آپ کا پرسپیکٹو ہے. پوسٹ ماڈرنسٹ اس کو ایک ایز اے پرسپیکٹو کے طور پہ دیکھیں گے, اس کو پاور اسٹرکچر کے حساب سے اس کو بھی ڈیکنسٹرکٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ بالکل نظر آ, میں آگے والے ایک پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. میں بھی بیٹھا ہوں, کوئی بات نہیں, آپ اپنا سوال کریں. پوسٹ ماڈرنزم دور میں ہم رہ رہے ہیں. اس میں پوسٹ ماڈرنزم دور میں ہم رہ رہے ہیں. انہوں نے سارے کا سارا فیملیسٹ لٹریچر مسترد کر دیا تھا اور کہا کہ یہ صرف اور صرف بیانیہ ہے. لیکن اگر فوکو کے جو بھی شناخت ہے, وہ مراحل ہے, وہ فلاسفی ہے, اس کی بنیاد پہ عورت کا نسوانی وجود فرمایا تو جا سکتا ہے, تفسیر کیا جا سکتا ہے. نمبر تو بات یہ ہے کہ فکری آزادی سے فکری کہتے آزادی چاہیے, اجتماعیت پہ زور دیتا ہے پوسٹ ماڈرنزم میں. یہ فلاسفر کہتے ہیں کہ آپ اجتماعیت پہ زور دیں اور سب کچھ سیکھیں دیکھیں, لیکن اپنانا نہیں آپ نے کوئی قید. تو اگر کوئی قید نہیں اپنانی تو کیا ہم آہستہ آہستہ ریاست سے بھی آزاد ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ورچوئل ورلڈ جو ہے جس میں دور دراز بیٹھے لوگ بھی آپس میں کنیکٹڈ ہو رہے ہیں, تو اس میں بہت سی چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی ہیں ٹیکنالوجی کو. اچھا یہاں دو تین چیزیں آ گئیں. ایک تو بات یہ کہ یہ اسمپشن کہ ہم پوسٹ ماڈرن دنیا میں رہ رہے ہیں, یہ کئی اردو کے رائٹرس ہیں, جیسے میں نے دو تین نام لیے نا اپنے, ہم نے زیادہ تر بات اس کے فلسفیانہ اور سماجی پہلو پہ کی, ہم نے اس کے ادبی پہلو پہ بات نہیں کی, خاص طور پہ اردو میں جو کچھ لکھا گیا ہے. تو پانچ لوگ خاص طور پہ جو اس کے پروپوننٹ ہیں, زبیر علی بدایومی کی 2 کتابیں ہیں, قمر جمیل نے اس پہ خاصا لکھا ہے, شافق الطبائی نے لکھا ہے, کئی ایک لوگوں نے لکھا ہے, ایک الطاف انجم ہے ان کی کتاب ہے, بابا دے تو ناصر عباس نیّر نے لکھا ہے. تو ان
इन लोगों में से जो इसके प्रोपोनेंट हैं, इसको मानने वाले हैं, जो अपने गोपीचंद नारंग ने लिखा है, तो वो इस नतीजे पे पहुंच गए जो आप पहुंच गए ना, कि हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे ज़रा इश्यूज ये है कि यार मेरा आधा माशरा तो कबायली है, तो अब कबायली माशरे में जहाँ पर ऑनर किलिंग्स होती हैं, जो कुछ भी, या जिस तरह से वो आप कसास और दियत के 1500 साल पुराने कवानीन के तहत अमीर जो है किसी को मार देता है और पैसे देके छूट जाता है, तो ये क्या, ये पोस्ट मॉडर्न दुनिया में हम पाकिस्तान में कह सकते हैं कि हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं पाकिस्तान? अब तो अभी हमारा पार्शली शायद 10% ट्राइबल है, 10% फ्यूडल है, 10% सनती है, शायद उसमें 1-2% कहीं पोस्ट मॉडर्न होगा। तो ये कहना कि ये इस नतीजे पर पहुंच जाना कि हम पोस्ट मॉडर्न है, अभी नहीं पहुंचे हम। जी सर आप जुज़वी तौर पर जी, जुज़वी तौर पर जुज़वी तौर पर कुछ बातों पर हम पोस्ट मॉडर्निज्म के इत्तेफाक कर सकते हैं। मसलन महाबयानियों को जहाँ जाकर वो रद्द करता है, जहाँ वो गेइज़्म की बात करते हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी इशफाक सलीम मिर्ज़ा साहब से, तो वो कहने लगे कि यार बात तो इनमें है एक, कि जो मार्क्सिज्म में नहीं है उससे आगे की बात पोस्ट मॉडर्निज्म वाले कर रहे हैं। अगरचे मैं समझता हूँ कि उर्दू अदब पर पोस्ट मॉडर्निज्म ने कोई असरात मुरतब नहीं किए, और ना ही उर्दू अदीबों ने इसे लिया है, उर्दू अदीब को इससे मुतासर हुए। इसके मुकाबले में जो मॉडर्निस्ट थे या जदीदियत पसंद थे, उन्हें जदीदिया भी कहा गया, वो उर्दू अदब के अदीबों ने बहुत ज़्यादा उसको लिया था। उसका यही यूसुफ हसन के मज़ामीन है, और इस तरह के जदीद मॉडर्निस्ट ये कहते थे कि बंदे को लेफ़्ट और राइट नहीं होना चाहिए, ना उधर लेफ़्ट होना चाहिए, ना गैर जानिबदार होकर लिखना चाहिए। तो उसके मार्क्सिस्ट भी खिलाफ थे, उस पर लिखा गया, उर्दू अदीबों ने उसको ज़्यादा उस पर लिखा। ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म पर ज़्यादा फ़लसफ़े के लोग उर्दू में मुतवज्जो हुए। उर्दू नक़ाद ने इसकी अदबी हवाले से आपने बात की पोस्ट मॉडर्निज्म। देखिए, फ़लसफ़ी हमारे यहाँ ये जो मैंने नाम लिए, ये ज़्यादातर उर्दू अदब के उस्ताद रहे हैं, या उर्दू अदब को या बैन-अक़वामी अदब को इन्होंने ज़्यादा पढ़ा है। मिसाल के तौर पे ज़मीन अली बदायूनी साहब, वो तो खैर रेडियो पाकिस्तान के मुलाजिम थे, उसी से वो रिटायर हुए, वो कोई टीचर भी नहीं थे, यानी कहीं उन्होंने पढ़ाया नहीं। लेकिन उनके अलावा ज़मीन अली बदायूनी की जो किताबें खासी यानी ऐसी हैं पढ़ने वाली हैं, आप उससे मुत्तफ़िक़ हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ने वाली। तो लेकिन ज़्यादा जो उर्दू में जिन लोगों ने लिखा, देखिए ये उर्दू में माबाद जदीदियत आई एक तनकीदी रवैये के तौर पर, जैसे पहले एक जदीदी तनकीदी रवैया भी आया जिसमें शम्सुर रहमान फारूकी खुद ही अपने आप को वो जदीदियत से वाबस्ता रखते थे, और वो कोई माबाद जदीदियत के इतने हामी नहीं थे शम्सुर रहमान फारूकी। अच्छा, और वो जदीदियत का भी जो तनकीदी रवैया आया, जो मार्क्सी तनकीदी रवैये थे, जिनमें 4-6 बड़े नाम हैं मार्क्सी, यानी देखें ना, उर्दू तनकीद की अगर हम बात करें, क्योंकि ये तनकीद पर बात करना ज़रूरी है, उसके बगैर हम ये गुफ्तगू मुकम्मल नहीं कर सकते, कि उर्दू तनकीद का ज़ाहिर आगाज़ तो एक तो हाली से हुआ और दूसरे शिबली से हुआ। हाली का मुक़दमा शेर व शायरी और शिबली का मवाज़न हदीस व दलील, ये इब्तदाई सेमिनल यानी तनकीद की उर्दू नक़ाद तनकीद की किताबें समझी जाती हैं। उसके बाद जिन लोगों ने आगे बढ़ाया वो मार्क्सी नक़ाद, कौन से नाम थे उसमें? 2 अलिफ 2 सीन और 2 मीम, इस तरह से मैं याद रखता हूँ। 2 अलिफ जो है वो अख्तर हुसैन रायपुरी, एहतशाम हुसैन, सीन सज्जाद ज़हीर और सरदार जाफ़री की किताब इक़बाल शनासी बहुत अच्छी है, जो सरदार ज़हीर की किताब ज़िक्र हाफिज़ बड़ी अच्छी किताब है, और 2 मीम जो है वो मजनू गोरखपुरी और मुमताज़ हुसैन। तो ये मार्क्सी नक़ाद थे 6 बड़े, जिन्होंने मार्क्सी तनकीद को रिवाज दिया और तनकीद की उर्दू तनकीद की बुनियादें इस्टेब्लिश की। उनके खिलाफ जो है वो जदीदी नक़ाद आए। उसके बाद फिर माबाद जदीदी नक़ाद आए, जिन पर अभी लिखा जा रहा है, और उनमें से बहुत से लोग हयात हैं, लिख रहे हैं। तो ये इसका मसला मेरा एक मुख्तसर सा जो है पोस्ट मॉडर्निज्म के हवाले से बड़ा मुख्तसर सा सवाल है
कि इस विचारधारा या इस नज़रिए को आप प्रचार करने वाले या लिखने वाले जिन्होंने लिखा है 79-80 से आपने कहा कि जो है ना लोगों ने लिखना शुरू किया जी, और अब तक इस पे जो है बात की जा रही है और उस पर बहस मुबासा होता है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आपकी बड़ी एक जो है तायराना नज़र है जो है दुनिया में जो कुछ हो रहा है समाजी तौर पे, कल्चरली, पॉलिटिकली आपकी गहरी नज़र है उस पर। तो इस विचारधारा को प्रचार करने वाले या जो लिखने वाले हैं वो इंटरनेशनली पॉलिटिकली कहाँ पे खड़े आपको नज़र आते हैं? अच्छा सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं अभी किसी ने बात की थी वही कि पोस्ट मॉडर्निज्म को आप अक्सर रद्द नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें, हाँ इसमें कुछ अच्छी बातें। पहले मैं इसका जवाब दे दूँ फिर देखिए, जो मैंने पहले कहा ना वो बाइनरी वाली बात कि बज़ाहिर तो ये बात अच्छी है कि जी इसमें भी अच्छी बातें हैं, नेशनलिज्म में भी अच्छी बातें हैं, फलां में भी अच्छी बातें हैं, लेकिन एक लम्हा आता है कहीं पर अगर आपसे पूछा जाए गिल्टी और नॉट गिल्टी, वो फिर ब्लैक एंड वाइट है, वो बाइनरी आ रहा है जिसके ये लोग बहुत खिलाफ हैं। लेकिन कहीं पर आपको बाइनरी एक फैसला देना पड़ेगा कि जी ये मजबूरी तौर पे, यानी जैसे होता है ना कि जब आप हशर में, यौम हशर में जब आपका फैसला हो रहा होगा तो ये नहीं होगा कि जी देखें इसकी अच्छाइयाँ भी हैं, गुनाह भी थे, सवाब भी थे, सब थे, तोला जाएगा और फिर आदमी फैसला होगा कि जन्नत में या जहन्नम में, वो ब्लैक एंड वाइट होगा। तो वैसे ही मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरह किसी भी नज़रिए के बारे में जब आप फैसला करेंगे तो आप अल्टीमेटली ये देखेंगे ना कि यार पलड़ा कहाँ पर भारी है। तो आप ये कह के नहीं आगे बढ़ सकते कि जी देखें इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। आप मुझे कोई मुझसे कहे कि यार पोस्ट मॉडर्न की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, चलो ठीक है, ग्रे एरियाज भी हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि यार आप हतमी तौर पे बताएं कि ये सही है या गलत, जैसे झूठ और सच की बात है ना, कि अगर आप कहें कि देखें कुछ झूठ होते हैं जो आपको मसलहतन बोलना पड़ते हैं और कुछ जो है वो आपको फ़ायदे के लिए बोलना पड़ते हैं कुछ ये, तो लेकिन अगर कोई आपको इंसिस्ट करे कि आप हतमी तौर पे बताएं कि झूठ बोलना सही है या गलत, तो मैं कहूँगा गलत। अब वहाँ ये नहीं चलेगा कि यार आप मसलहतन बोल सकते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं, वो पूछ जाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई मुझसे पूछे कि पोस्ट मॉडर्निज्म हतमी तौर पर आप कहें कि कारामद है या नाकाम, और ये मैंने जानबूझ कर ये टाइटल इसीलिए लिया कि मैं उस बाइनरी को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस बाइनरी की ये रद्द कर रहा है। तो हतमी तौर पे अगर कोई मुझसे पूछे जैसे गिल्टी और नॉट गिल्टी, तो मैं कहूँगा दे आर गिल्टी ऑफ सो मेनी रॉन्ग डूइंग्स। अच्छा यहाँ बहुत कम है, उसमें से कोई शायद आप कुछ निकाल सके। दरेदा की तहरीरों में से कोई अच्छी बात निकालना मेरे लिए तो एक बहुत ही मुश्किल काम था, मैं नहीं निकाल सकता। और अच्छा आपका जो सवाल था कि जो लोग इस पर लिख रहे हैं वो सियासी तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये अच्छा सवाल है। देखिए ये बात एक हकीकत है कि जो तरक्की पसंद सोच थी, क्योंकि मैं खुद एक तरक्की पसंद सोच का आदमी अपने आप को समझता हूँ, और बहुत सी चीज़ें मार्क्स की जो है मैं मार्क्सिज्म की मैं अभी भी वैलिड समझता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि उसका बुनियादी तज्जिया अभी भी वैलिड है। यानी बुनियादी तज्जिया क्या है कि जैसे अगर आप कहें ना कि हतमी तौर पे बताओ कि अच्छा या बुरा, तो मैं कहूँगा अच्छा मार्क्सिज्म के बारे में, गो कि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काबिल तब्दीली हैं, जिनको तब्दील होना चाहिए, लेकिन हतमी तौर पर अगर कहें मैं कहूँगा अच्छा। तो ये लोग जो थे ना उसका एक रिएक्शन हुआ, यानी ये कुछ, अब मैं ये लफ्ज़ पता नहीं इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, बाज़ लोगों को खुदा वास्ते का बैन भी हो जाता है, जैसे बाज़ लोगों को मज़हब से खुदा वास्ते का बैन मुझे नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों ने, मुल्लाओं ने गड़बड़ कर दी हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि मैं मज़हब के खिलाफ सुबह शाम बोलता है, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। इसी तरह हमारे कुछ लोगों ने जो है खुदा वास्ते का बैन ले लिया कि जी मार्क्सिज्म के खिलाफ होना ही होना है, चाहे वो कुछ भी करें, हालांकि वो खुद दानिश्वर थे बड़े, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया कि जी इसमें तरक्की पसंदी के खिलाफ है, और उसमें बड़े नाम थे, और ये आप तारीख उर्दू अदब की पढ़ लें, और उसमें इंतज़ार हुसैन जैसे, नासिर काज़मी जैसे, सैफुद्दीन सैफ जैसे, ये वो लोग थे कि जिन्होंने खुदा वास्ते का बैर पाला, तरक्की पसंद सोच से, तरक्की पसंद अदब से उसके खिलाफ तहरीक चलाई, और उसके खिलाफ लिखा, सारा चलाते रहे। और सियासी तौर पर अगर पूछा जाए तो ये जैसे सलीम अहमद लोग हैं, तो ये ज़्यादातर क्या हुआ, अब हतमी तौर पे अगर पूछे, अगर बाइनरी अगर देखा जाए तो राइट और लेफ्ट, तो वो राइट पे खड़े हुए, और राइट का मतलब ये है कि वो कोई ऐसी चीज़ के जिसमें जो बातें मार्क्सी नज़रिए या तरक्की पसंद नज़रिए की थी उसको रद्द करना इनकी ज़िंदगी का मकसद ठहरे, और किसी न किसी हवाले से जो है वो उसके खिलाफ काम करते रहे। तो ये लोग जो ज़्यादातर लिखने वाले जो थे, ये लोग या तो अपने आप को न्यूट्रल कहते रहे कि जी हमारा ये काम नहीं है कि हम कोई समाजी तब्दीली के लिए काम कर लें, क्योंकि अदीब तो बढ़ चुका है, हमारा काम ये है कि बस हम लिखें और अल्लाह अल्लाह फैसला आगे बढ़ जाओ।
ہمارا یہ کام بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنی تحریر میں کوئی کسی کو میسج دینے کی کوشش کریں، اور شعوری طور پہ انہوں نے کوشش بھی کی. تو یہ زیادہ تر اس طرح کی سوچ کے جو لوگ ہیں وہ یا تو سینٹرسٹ کہے جائیں گے، سینٹر میں کھڑے تھے، یا رائٹ پہ کھڑے تھے، باوجود اس کے کہ ان کی تحریروں میں کچھ اچھائیاں ہیں. اور وہ اچھائیاں زیادہ تر ابھی وہ پھر اس پہ فارملزم پہ بات چلی جائے گی کہ وہ اسٹرکچرزم جو آ جاتی ہے کہ جی اسٹرکچر. دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کی فارم زیادہ اہم ہے یا کانٹینٹ زیادہ اہم، یعنی حیت زیادہ اہم ہے یا کانٹینٹ یعنی اس کا مواد زیادہ اہم. مارکسی نظریے کے مطابق مواد زیادہ، اور رائٹس نظریے کے مطابق یہ ہے کہ جی مواد چھوڑو، جو بھی ہو اصل خوبصورت ہے. اچھا خوبصورتی کی اپنی بات ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال سے میں باتیں کرتا ہوں، جیسے اب علامہ اقبال کا دیکھیں، پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغے چمن، پھول ہیں گلشن میں یا پر یا قطار قطار، نیلے نیلے ہودے ہودے پیلے پیلے پیرہن. اچھا اب یہ کیا ہے؟ یہ اسٹرکچر ہے. آپ حیت دیکھیں، آپ فلو دیکھیں، فارم ہے، فل آف فارم، بیوٹیفل فارم. یعنی اسٹرکچر کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا فلو یہ بہترین شاعری. یہاں تک یہ اسٹرکچر ہے. اب اسی میں آگے کیا ہو رہا ہے؟ اسی میں ہو رہا ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو بلندر کی یہ بات، تو جھکا جب رہ کے آگے نہ تن تیرا رہا. اب یہاں کانٹینٹ آ رہا ہے، فارم تو ہے لیکن یہاں پر اپنے من میں پگ ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اب نہ تو بن. کانٹینٹ. شروع کے اشعار جو میں نے سنا ہے پیور اسٹرکچر، پیور فارم، بیوٹیفل فارم، ایسٹھیٹکلی بیوٹیفل. اقبال اسی کے آگے اسی بیوٹی کے ساتھ ساتھ کانٹینٹ ڈال دیں، اور کانٹینٹ بھی ایسا کہ جو آپ کو سوچنے میں مجبور کرے. تو یہ ہے مطلب جو اقبال شناسی کتاب ہے سردار جعفری کی. حالانکہ ترقی پسند اقبال کو زیادہ پسند نہیں کرتے، میں بھی کچھ زیادہ پسند نہیں کرتا. ہیں اچھے شاعر ہیں لیکن انہوں نے گڑبڑ بھی بہت پھیلائی ہے. پاکستان کی جو حال اس وقت ہے اس میں علامہ اقبال کی شاعری کا بھی بڑا دخل ہے، لیکن کچھ باتیں انہوں نے شاعری اچھی بھی کی. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایز اے مارکسی پوائنٹ آف ویو سے کہ جو سوسائٹی ہے وہ مٹیریل کی بنیاد سے اس کی جو مادی بنیادوں کی جو ہے بنا پہ اچھائی اور برائی کا تعین کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آگے منڈی جو مین بنتی ہے نا اس کا بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ پوسٹ ماڈرنزم کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں جو عالمی منڈی بنی ہے، مطلب جو اب دیکھ رہے ہیں بٹ کوائن ہے، کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا وہیں پہ سارا کچھ ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب چیزیں کہاں اوپر جانی ہے یا کون سی چیزیں نیچے جانی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہے نا نوجوان رات کو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی امریکن کمپنی کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو مطلب یہ بالکل ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں نا. تو آیا یہ مطلب اس کی جو ہے نا چیزیں تو موجود ہیں پوسٹ ماڈرنزم کی، ہم دیکھ رہے ہیں مطلب، اور بالکل گراؤنڈ پہ آ گئی ہیں مطلب یہ چیزیں. انڈیویجولزم کو پھیلا دیا گیا ہے نا بہت زیادہ. پورا اس کی بنیاد جو ہے وہ اجتماعیت نہیں ہے. اس کی پوری پوسٹ ماڈرنزم کی بنیاد انفرادیت ہے. انفرادی طور پہ سوچو، انفرادی طور پہ رہو، یعنی بالکل جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہو. انفرادیت ایسی کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہ ہو، اور وہ الٹیمیٹلی جاتی ہے کنزیومر سوسائٹی میں. ہائپر ریئلٹی جس پہ ایک نام ہم نے اب ذکر بودرے لا پہ ہم نے بات نہیں کیا، اس کو کچھ لوگ بودرے یاد بھی پڑھتے ہیں، جس کی سیمولیٹرا اور ہائپر ریئلٹی کو اس نے لکھا ہے. اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے جتنی آپ دیکھیں نا ابھی 80 سے فلمیں آنا شروع ہو گئیں مثال کے طور پر، اور انتہائی کامیاب بنائی گئی. ریڈرز آف دا لاسٹ آرک، اتنا بزنس اس نے کیا. آپ اس میں پڑھیں مطلب صرف سوائے اس میں فارم کے پریزنٹیشن کے، اور آپ مجھے یاد ہے میں اتنا انگیج تھا کالج میں پڑھتا جا کے دیکھی 2-3 دفعہ میں نے دیکھی. کیا اچھی فلم ریڈرز آف دا لاسٹ آرک. اچھا اب جو بن رہی ہیں سپر ہیروز کی فلمیں دیکھ لیں، ایونجرس کی فلمیں دیکھ لیں. کیا ہے مطلب لوگوں کو کوئی ایک عجیب اس میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. کوئی بھی ایسی فلمیں کہ جو کہ آپ کا سماجی شعور بڑھائیں وہ بہت کم ہے. یہودیوں کی حمایت میں سینکڑوں فلمیں بن چکی ہیں، فلسطینیوں کی حمایت میں شاید ہی کوئی ایک فلم نہیں بنے گی. تو یہ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ظاہر سرمایہ کا دور ہے. جی سر. جی ناصر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر اتنے کمپلیکس موضوع پہ بات چیت کی اور اسے کنکلوڈ بھی کیا. جو آپ نے کنکلوژن دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل تھا یہ کنکلوژن دینا کہ کارآمد یا بیکار. تو لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا موضوع یہی تھا کہ الٹیمیٹلی آپ نے جو بائنڈری ہے اسے ڈیفینڈ کرنا ہے، تو ظاہر ہے ایک کی فیور میں آپ کو ضرور تھا. لیکن اگر آپ سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ ایک مرتبہ پورا ایک سیشن اس پہ کریں کہ اس کی یہ کارآمد کیسے رہا، اسپیشلی اس کے کنکلوژن پہ اسے جج نہ کیا جائے، اگر اس کی ڈسکرپشن پہ جج کیا جائے کہ اس نے معاشرے کی تفہیم میں کیسے کردار ادا کیا، آرٹ میں،
लैंग्वेज में, आइडेंटिटीज़ में, मतलब ये बहुत बड़ा शायद कंट्रीब्यूशन होगा कि इंसानों को ये हक दिया गया कि वो महाबयानियों को चैलेंज करके अपने अपने बयानियों को देख सकें। डेवलपमेंट के बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो कि आपके अपने डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नेगेटिव भी थे, वो उन्हें चैलेंज करके किसी और पैराडाइम पे सोचा जाए जो माइक्रो लेवल पे लोगों को डेवलपमेंट दे सके। देखिए, तजवीज़ आपकी अच्छी है। दो चीज़ें मैं यहाँ कहूँगा। एक तो ये कि इनके अपने जो राइटर हैं, अगर आप 4-5 बड़े राइटर ले लें तो उनको फिर इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि हमने फूको पे तफसील से बात नहीं, तो एक अगर कोई करे तो ऐसा सेशन होंगे जो कि फूको की जो राइटिंग्स हैं उस पर तफसील से सैर हासिल गुफ्तगू हो, या दरेदा है तो उसको अलग से लिया जाए और उस पर बात की जाए, या बौद्रेदार की जो तहरीरें हैं उसको लिया जाए, लेवतार की तहरीरों को लिया जाए। तो आज तो ये एक अजमाली जायज़ा हमने ले लिया, लेकिन इंडिविजुअली इन राइटर्स को अलग लिया जाए। एक और मसला ये आता है आमतौर पे, जो लोग इसके जब आप इस पर बात करें ना तो एक आ जाता है ये, और ये सारे इज़्म में है कि मार्क्सिज्म पे आपने मसला मार्क्सिज्म को समझे ही नहीं। अच्छा, आप मज़हब पे बात करें, यार ये तो मज़हब का तो ये मफहूम है ही नहीं, आप तो इस्लाम तो है ही दूसरा, आप तो समझ ही नहीं रहे इस्लाम को। इस्लाम क्या है? अब इसका पोस्ट मॉडर्निज्म में मेरी कई बात होती है दोस्तों से, अक्सर दोस्त ये कहते हैं यार आपने पोस्ट मॉडर्निज्म को समझा ही नहीं। आप ये पोस्ट मॉडर्निज्म तो ये है ही नहीं, दरेदा तो वहाँ पर ये कहता है, वहाँ पर ये कहता है। अच्छा, दरेदा की एक तहरीर दूसरे से मुतसादम है, तो ये तो एक बात। दूसरी बात ये कि जो क्या कह रहा था मैं, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन, आप डिस्क्रिप्शन को चैलेंज कर रहे हैं, कंक्लूजन को किसकी पे जो आप रद्द करते हैं उसके कंक्लूजन, उसके रिजल्ट्स की वजह से रद्द कर रहे हैं, ना कि जो उसने डिस्क्रिप्शन में कंट्रीब्यूट। उसके देखिए कंट्रीब्यूशन, अब जैसे फूको का कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो किताबें हैं जो पावर और नॉलेज पे उसका ज़्यादा काम है, मैडनेस और मार्जिनलाइज लोग जो थे उस पर काम किया, उसने सेक्सुअलिटी पे काम किया है, सेक्सुअल हिस्ट्री पे उसने काम किया है फूको ने। तो इन्होंने, उनका कंट्रीब्यूशन तो अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए हमें पोस्ट मॉडर्निज्म से अलग होकर उनकी इंफरादी जो कंट्रीब्यूशन है उस पर हमें बात करनी पड़ेगी। यानी फूको को हमें फिर सेपरेटली देखना पड़ेगा, दरेदा को अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने यानी जो कंटेंट है उसमें ये एक दूसरे से बड़े मुख्तलिफ भी हैं। आज तो मैंने वो बातें निकाली हैं जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म की एक मुश्तरका, एक अजमाली जायजा जिसको कहा जाए ना, तायराना एक नज़र डाली, लेकिन इंडिविजुअली इनकी अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग राइटर्स पे बात हो सकती है, की जानी चाहिए। जी हाँ।